जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर है प्रोग्राम अकीदत के फूल में। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। टेलीफोन नंबर्स आ चुके हैं। आप अकीदत का इज़हार कर सकते हैं। हम दो नात पढ़ना चाहें, कसीदा मनक़ूत पढ़ना चाहें या अक़वाल मासूमीन लाना चाहें तो आप ज़रूर आइए। और साथ ही साथ हम ये अशार जो होते हैं, जो शोरा कराम इस अंदाज़ में हमें पैगाम देते हैं, तो ये भी सुनने की चीज़ें होती हैं, सुनने की बातें होती हैं। नसर के अंदाज़ में, तकारीर की सूरत में, वो भी खैर हम सुनते रहते हैं, लेकिन अशार जो होते हैं वो भी ज़रूर दिलों में घर करते हैं। एक पैगाम, एक सच्चाई का जो होता है उसको ज़रूर हमें गौर से सुनना भी है। महज इंटरटेनिंग ये काम नहीं होना चाहिए। जो भी पैगाम शोरा कराम दे रहे हैं तो उस हवाले से भी हमें ज़रूर ये बात नोट रखनी चाहिए। और साथ ही साथ अक़वाल, जिसे मैं एक सबसे पहले जो फरमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पेश करूँगा। आपने फरमाया कि जिसे अल्लाह राह रास्त पर लाए उसे दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती, और जिसे खुदा की तरफ से हिदायत की तौफीक ना मिले तो उसे कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता। एक बार फिर दोहराऊँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जिसे अल्लाह राह रास्त पर लाए उसे दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती, और जिसे खुदा की तरफ से हिदायत की तौफीक ना मिले तो उसे कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमें आपस में वही बात के जिस पर मोहर लगी है, कुफल पड़े हैं, ताले पड़े हैं, तो उनके तो चेहरे हमें अब अयां होते चले जा रहे हैं, निखर के वो सामने आ रहे हैं कि वो किस कैंप में हैं, हुसैनी कैंप में हैं, यजीदी कैंप में हैं, और उनकी ये सोच क्या है कि जो गर्दनें उतारने वाले हैं वो उनकी नज़र में एक ही हैं, और जो वतन के लिए कुर्बानी देने वाले हैं वो उनके लिए उस अंदाज़ के उनके मोहतरम नहीं हैं। जो वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो उनके लिए शहीद नहीं हैं, और खुदा न खास्ता कोई जानवर जो है वो भी उनकी नज़र में शहीद है। तो अब मुसलमान जो हैं, हम सब का अब थोड़ा सा घंगालना ज़रूर पड़ेगा हमें अपने आप को कि हम अगर वहीं पे खड़े हैं, वही हम उन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे हैं। और 21वीं सदी में इस मीडिया के दौर में जब एक एक चीज़ हमें सबकी सामने नज़र आ रही है, किसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, किसके चेहरों के रंग बदल जाते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का नाम सुन के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेलाद को कुरान पाक की तिलावत हो रही थी, मेलाद थी हंगों में कि जहाँ पर बम फेंके गए। कौन लोग जो हैं वो स्कूलों पर धमाके कर रहे हैं, कौन लोग जो हैं वो इवन गैर मुस्लिमों की हवाले से भी, हालांकि इस्लाम में हमें सब कुछ सिखाया गया है। इस्लाम में तो जूता किस तरह पहनना है वो भी हमें सिखाया गया है कि इस अंदाज़ में हमने उस सुन्नत पे अमल करना है। तो ये जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, इस्लाम के नाम लेवा बने हुए हैं, तो क्या इनके भी अगर हमें इस वक्त जेस्चर्स नज़र नहीं आ रहे, इनके रवैये हमें नज़र नहीं आ रहे, अगर इनके झुकाव किन जानवरों के साथ हैं, किन यजीदियों के साथ है भी, अगर इनके चेहरे हमारे सामने वाज़ेह नहीं हुए तो फिर हम भी शायद अकल के अंधे हैं। और इसका हिसाब यही तो है, हमने कहाँ जाना है। शायद इसी वजह से हमें दुनिया में भेजा गया है, रहती दुनिया तक करबला मौजूद है, कि हमने किसका साथ देना है, तमाशाई बनते रहना है, यजीदियों का साथ देना है, या आगे बढ़ना है और हुसैनी लश्कर के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब ये कंफ्यूज्ड जो काम है वो इस वक्त भी अगर चल रहा है तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum, Ya Ali Madad. I'm here with Batul and I'm calling from Leicester and I want to recite an Arabic naat. Arabic naat, Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjhum. Ya tayba, ya tayba, ya dawal ayyana, اشتكنا لك والهوى نادانا, والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة, اشتكنا لك والهوى نادانا, والهوى نادانا. لما أريد مركبنا ثاني صاروا الدم ما جفاني, أخذوا قلبي ما جناني. يا طيبة يا تيم الولهانة,
يتيما والهانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك والهوانا دانا والهوانا دانا قبلتي بيت الله صابر ألاني يوم التي زايد يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتغمرني بأمانة وتغمرني بأمانة يا طيبة يا طيبة يا دوا العين يا أنا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا اللهم صل على محمد وعلى محمد. جیتی رہو بیٹی. ہیرا بطول تھی لیسٹر سے. عربک نعت ماشاءاللہ انہوں نے پیش کی اور بہت اہم چیز ہے تیاری کروانا بچی کے لیے, اور جو بچے اس انداز میں آتے ہیں ظاہر ان کے والدین کے بھی اس میں محنت ہوتی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فاروق بھیا سے بات کر سکتی ہوں؟ جی آپا بسم اللہ, آپ لائیو ہیں اس وقت, خوش آمدید. اچھا اچھا جی بات کیجیے آپا. اچھا فاروق بھیا, پہلے تو میں سب سے ایک معذرت مانگ لوں. جی بسم اللہ. پہلے تو میں سب سے پہلے ایک معذرت مانگ لوں کہ میں ذرا اس کو کم کر لوں. چلے آرام سے کم کیجئے اور آپ کی ہم بات کنٹینیو رکھیں گے. جی بات کیجئے آپا. ہماری بہت ہی محترم اور بہت ہی بزرگ ہماری کالر کیا کہیں, یہ خود ماشاءاللہ ہدایت ٹیم کی ممبر ہیں. دوسری جگہ سے کروں گا. جی آپ بات کیجئے, ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں. فاروق بھیا مجھے جو بات کرنی ہے, جی پہلے تو مجھے یہ معذرت مانگنی ہے آپ سے کہ میں اس سے پہلے اپیل میں کچھ مہمانوں میں ایسی مصروف رہی کہ میں آ نہیں پائی. کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو صحت بھی دے. 300 پاؤنڈ اس کے خمس کے دینے, ماشاءاللہ, تو اس کا میں چیک بھیج دوں گی آپ کو. ٹھیک ہے. 150 ایک میں 150 دوسرے اکاؤنٹ میں. آپ ہمارے معلوم کر چکی ہوں. اب معلوم کر چکی ہیں. اچھا انشاءاللہ کل پرسوں چیک آپ کو پوسٹ کر دوں گی تو وہ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی میں بہت معذرت مانگ رہی ہوں کہ جو وقت تھا مجھے کہنے کا ہمیں چاہیے تھا پتہ ہے آپ حاضر ہو سکی. کوئی ایسی بہرحال بات نہیں, دیر ہو جائے گی لیکن میری طرف سے دیر تو ہوتی ہے لیکن ہو جاتی. آپ کی دعائیں ہمیں فوراً مل جاتی ہیں آپ سب سے اہم چیز. دوسری بات جو ہے وہ مجھے یہ کہنی تھی اس پروگرام کے سلسلے میں آپ کے, جی جو آپ نے کہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی صورت سے امام حسین کے ساتھ والوں میں ہمارا شمار ہو. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں جذباتی اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے, مجھے اپنا یقین ہے کہ میں اس گھرانے کے ساتھ ہوں. لیکن جہاں تک عمل کی بات ہے تو میں آپ لوگوں کی دعاؤں کی محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں واقعی عملی طور پہ بھی اس گھرانے کے ساتھ ہوں اور مولا کے ساتھ رہوں انشاءاللہ. اور جہاں تک لوگوں کی مخالفت اور اس کا سوال ہے تو فاروق بھیا جب آپ اور ہم اس معاملے میں ان کاموں کے لیے نکلے ہیں تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دقتیں اور یہ دشواریاں اور یہ طعن و تشن وہ ہمیں سننے پڑیں گے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. بالکل صحیح. اور کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جس طریقے سے وہ بدلہ دیتا ہے کہ تو وہ کچھ عجیب ہی بات نظر آتی ہے کہ وہاں سے ان کی موافقت ہوتی ہے کہ جہاں کا خیال بھی نہیں ہوتا. اور اس کے لیے بس یہی ہے کہ جب رسول بھی کبھی گھبرائے ہیں تو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی ہے کہ یہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوتا آیا ہے تاکہ یہ رسول جو ہے ان کو ہمت بھی آئے ان میں اور آگے بڑھنے کی کوشش بھی ہو اور مستقل وہ دل برداشتہ نہ ہو.
وہی چیز جو ہے وہ ہمیں بھی کرنی ہے. ہم اس معیار کی تو نہیں کر سکتے کہ جو رسول کی کا وہ کر سکیں, لیکن بہرحال جو جب ان کے ماننے والے ہیں اور ان کے غلام ہیں اور ان کی کنیزیں ہیں ہم, تو ہمیں کچھ تو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور ہم تھوڑے بہت ہیں بھی, اور ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر, یہ دیکھیے روز یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, اور اس کے باوجود سلسلہ جو ہے وہ زیارات کا بھی کم نہیں ہو رہا ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے. اور یہی صورتیں جو ہیں یہ ہیں, ہمت دینے والا اوپر والا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے, اور اس کی دیوی ہمت سے ہم لوگ جو ہیں وہ مولا کا ساتھ, یہ مولا کے نام کو آگے بڑھانے کے لیے اس کام میں پیش ہو رہے ہیں. اور خدا اس ہمت کو اور قائم کرے اور ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپا, بہت شکریہ. اور کوئی آن ایئر آئے نہ آئے, جیسے بہت سے ویورز ہیں, بعض اوقات کال بھی نہیں ملتی, بعض اوقات جیسے آپ نے بتایا مصروف ہیں, اپیل میں شرکت نہیں کر پاتے. تو دیکھیں 12-14 دن ٹی وی بالکل ہی بند رہا یو کے یورپ میں خاص طور پہ. تو جن لوگوں نے مدد کرنی ہوتی ہے وہ اپیل کا انتظار نہیں کرتے, وہ لائیو کال کا انتظار نہیں کرتے, وہ کسی نہ کسی انداز میں مدد کر دیتے ہیں. تو آپا ہمیں پورا بلکہ یقین کہ آپ تو خود ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کی پہلے دن سے اسی طرح سے مدد کرتی رہی ہیں, تو آپ کی تو چیک مل جائے گا انشاءاللہ. مشکلات کی آپ نے بات کی, بالکل صحیح بات ہے. جہاں پھول بچھانے والے ہوتے ہیں تو نبیوں کے راستے میں بھی کانٹے آئے ہیں. تو اس انداز میں ہم ان کے فالوورز ہیں, کس طرح انہوں نے ڈیل کیا, کس طرح سے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا, تو پھر ہم نے بھی انہی کی طرح سیکھنا ہے. اور بالکل آپ کا یہ کہنا کہ محبت کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا, کم نہیں ہوگا. تو ایک آپ کی مالی مدد تو ہوتی ہے, وہ تو ہوتی ہے, لیکن جس طرح گائیڈنس بھی آپ کرتی ہیں, بات بھی سمجھاتی ہیں, کرتی ہیں, آپ کا سایہ جو بزرگوں کا سایہ ہے, آپ ہیں, دیگر جو بزرگ آتے ہیں, ان سب کا سایہ, ان کی دعائیں ہم کبھی بھلا نہیں سکتے. اور خاص طور پہ جب کچھ کبھی مشکلات آتی ہیں تو ایسی ماؤں کے جو کالز, بہت کم لوگ کالز کرتے ہیں, شاید 5-10% لوگ کال کرتے ہیں, لیکن آف ایئر جن کی کالز آتی ہیں, محبتیں آتی ہیں, ان کا ہم بس الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مزور نقوی صاحب, ماشاءاللہ. فاروق صاحب جی بسم اللہ. یہ بڑے مشکل دن تھے, اتنے دن ہدایت ٹی وی کو یہاں ناروے میں مومنین نہیں دیکھ سکے. بالکل صحیح. مومنین اتنی محبت کرتے ہیں ہدایت ٹی وی سے کہ بار بار فون کر کے پوچھتے تھے. کیا ہوا؟ اور جب ہدایت ٹی وی ادھر نشریات شروع ہوئی ہیں تو ایسے ہے کہ نئی زندگی مل گئی ہے, جیسے ہمارا کچھ گم ہوا تھا ہمیں واپس مل گیا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اور یہ آپ سب کو اور سب مومنین کو میں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم باہر گئے ہوئے تھے, ابھی آئے ہیں. جی میں اپنی طرف سے 500 نارویجن کرون جو ہے وہ انشاءاللہ صبح جمع کروا دوں گا. ماشاءاللہ. اور چند اشعار ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل. پاک بدن میں بتا دیا جائے, علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے. سبحان اللہ. حیدری. جواب آیا کہ سب دشمن علی دے دو. سوال یہ تھا جہنم کو کیا دیا جائے. واہ واہ واہ. ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا. ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا. غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. واہ واہ واہ. ابھر کے آئے گی اس میں حسین
حسین کی تصویر، اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی محترم مزور نقوی صاحب، ماشاءاللہ نمائندہ ناروے، آپ ہمارے ساتھ تھے ہدایت ٹی وی کے، اور آپ کی بھی محبت، اور جیسے آپ نے بتایا لوگ آپ سے پوچھتے تھے، تو بہت سے ویورز جن کو فکر تھی، جنہوں نے ایک بار بھی مس کیا ہدایت ٹی وی کو، ہم سب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم اور آپ کوئی الگ نہیں ہے، آپ کی جو خدمات ہیں، آپ کی ایک ہم سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ افضل، اور آپ بہت ہم سے اعلیٰ کام کر رہے ہیں کہ آپ اس چراغ میں تیل ڈال رہے ہیں، اس کو روشن رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ دنیا تک ہدایت کا پیغام پہنچائے۔ تو ایک اویئرنیس اور شعور جو ہے، ایک آواز جو ہے، وہ ہم سب کو سننے کو مل رہی ہے، اور اب لوگوں کے پاس جو صرف یک طرفہ، اب جیسے ایک شخصیت کی میں نے ذکر کیا کہ اس کا اصل چہرہ، لوگوں کے اصل چہرے نکھر کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، پتہ اسی وقت چل رہا ہے، باطل اسی وقت آشکار ہوتا ہے جب حق آپ کے سامنے ہو۔ تو حق ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کی نظروں سے اگر اوجھل تھا، ان تک نہیں پہنچایا گیا، واضح نہیں کیا گیا، تو جب حق صحیح طور پہ آپ کو ہدایت ٹی وی پہنچا رہا ہے، تو پھر جو ایسے چہرے جو نام تو لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی ترویج کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم شریعت نافذ کریں گے، تو پھر آپ کو اصل حقیقی شریعت کا، اصل اسلام کا پتہ چلا ہوگا، تو پھر آپ واضح فرق کر پائیں گے، ورنہ آپ اسی قسم کے ہتھ کنڈوں میں آپ دوبارہ الجھ بھی سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں میں اور پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ جو 20 سفر تھا، جو چیلم تھا امام حسین علیہ السلام کا، اس کے بعد سے ایک ایسا شعور اور ایک ایسی طاقت مومنین نے پوری قوم کو پیغام دیا کہ کر لیں جو دھماکے کرنا چاہتا ہے کر لیں، یا جو پتھر پھینکنا چاہتا ہے، جو گولیاں مارنا چاہتا ہے وہ مار لے۔ ہم جو چیلم امام حسین علیہ السلام یا امام کے غم کے لیے جب نکلیں گے تو پھر ہم کسی کو دیکھیں گے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہمارے ہدایت ٹی وی پہ بھی وہ جلوس کی ریکارڈنگ چلی کہ بچے، خواتین، بوڑھے، بزرگ لاکھوں کی تعداد میں راول پنڈی میں وہ پہنچ چکے تھے، اور واضح پیغام ان نام نہاد مسلمانوں کو، دہشت گردوں کو، جو کہتے تھے کہ نبی کا نہ خوشی منانا جائز ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ہاں وہ ان کو سکوت ہو جاتا ہے، ان کو بالکل ایسے مرنا ہو گیا ان کے ہاں۔ خوشیاں جب دنیا میں، جب فرش اور عرش پہ خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، ان گھروں میں ایسے فوتگی ہو چکی ہوتی ہے 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول کو۔ تو ایسے لوگوں کو جب تک ہم نے نہیں روکنا نہیں ہے، تو یہ اب تو ہمارے گھروں تک پہنچ چکے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جو شعور اور ایک اٹھان لی ہے ماشاءاللہ بیداری کی ہماری پوری قوم نے، اور پھر قوم نے دیگر جو مسلمان ہیں پاکستان کے ہمارے بھائی، ان کو بھی جو قوت دی ہے، شیعہ سنی اتحاد کا جو مظاہرہ ہوا ہے، تو یہ ایک دیدنی ہے۔ اور یہ چھوٹے اور بالکل محدود قسم کے جو لوگ تھے جن کا کام ہی دہشت پھیلانا ہے، شریعت سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو واضح پیغام پہنچا ہے، اور فوج کو واضح پیغام پہنچا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی جذبے کی طرح ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اگر کوئی میجر شہید ہوتا ہے، اور جو جانور ہیں، جن جانوروں کو وہ کہہ رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ اسمبلیوں تک یہ رسائی دیکھیں۔ ہماری تھوڑی سی کمزوری کہہ لیں، ہماری تھوڑی سی بیداری میں کمی کہہ لیں جو پاسٹ میں ہم نے دکھائی ہے، اسمبلیوں تک یہ ہمارے پہنچ چکے ہیں، قانون یہ بنانے والے ہیں، GHQ تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ اندر کے لوگ ہوں تو پھر کہیں باہر سے یہ دھماکے ہوتے ہیں، تو یہ اندر تک صفائی ہونے والی ہے۔ لیکن جو بیداری، جو شعور، اور جو اب ایک اٹھنے کی صلاحیت اب جاگ رہی ہے ہمارے تمام مسلمانوں میں، مومنین میں، پاکستان میں خاص طور پہ، جان تک کا نذرانہ دینے کو وہ تیار ہیں، تو پھر اب کوئی دن ایسا دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ پاکستان وہی پاکستان ہوگا جہاں ربیع الاول کے جلوس بھی ہوں گے، محرم الحرام کے جلوس بھی ہوں گے، اولیاء کے مزارات بھی بالکل قائم و دائم اور اسی شان و شوکت کے ساتھ وہاں پر زائرین آیا کریں گے، اور جو پھر زائرین ایران جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو اس قسم کا پاکستان ضرور، اسی کا خواب دیکھا تھا، تو اس قسم کا پاکستان ضرور انشاءاللہ واپس آئے گا۔ بس یہ تھوڑی سی اور بیداری کی ضرورت ہے،
اور اب بھی جو لوگ تھوڑے نیوٹرل تھے یا تھوڑی لچک مار جاتے ہیں یا ان کو کیا پریشانی ہے یا کیا ان کو مجبوریاں ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں فوٹیج انشاءاللہ ضرور چلاؤں گا صبح ہدایت میں کہ اس مولوی کا وہ زبان جو سکتے میں آ گئی ہے وہ کنفیوز ہو رہا ہے، بلکہ اس کے دل میں وہ جو ایک بغض ہے اہل بیت علیہ السلام کو وہ اس کی شکل سے عیاں ہو رہا ہے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کس انداز میں وہ ہچکچا رہا ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی. اور یزید اور مولا امام حسین علیہ السلام کے درمیان وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں صحابہ ہیں، نعوذ باللہ. کہاں مولا امام حسین علیہ السلام اور کہاں وہ یزید پلید، اور یزید پلید کے جو پیروکار اس وقت ہیں وہ بھی قابل لعنت ہیں. تو اس انداز میں انشاءاللہ ہم اپنا جو ایک احتجاج بھی ہے، علماء کرام جب واپس آئیں گے، جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا، علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل سمیت تمام علماء کرام جو ہدایت ٹی وی پہ آپ کے لیے پروگرامز لاتے تھے وہ ایران میں ہیں، زیارات پہ ہیں، کانفرنسز اٹینڈ کر رہے تھے. تو عدیل صاحب تو جو نشریات بحال ہوئی ہیں اگلے دن آپ کی دعائیں، آپ کے پیغامات، آپ کی سب کی حاجات لے کے ماشاءاللہ وہ پیغام مولا کو پہنچائیں گے وہاں حضور حاضر ہو کے. اور اس کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو یہ ایک جو احتجاج ہے بیداری کے حوالے سے جو ہم بات کریں گے تو علماء کرام انشاءاللہ اس کو مؤثر انداز میں آپ تک پہنچائیں گے. لیکن جتنا جسے کہتے ہیں نا کہ جب کلاس کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کا ٹیچر کہے کہ یہ مانیٹر کھڑا ہے یا آپ ذرا خاموش رہیں، میں باہر جا کے یا ہیڈ ماسٹر کے یا پرنسپل کے روم میں جب وہ جاتا ہے اس وقت کلاس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی ڈسپلنڈ ہے، اس نے کتنا سیکھا ہے، یہ کتنا اس نے علم حاصل کر چکی ہے. تو اس وقت چلیں، علماء کرام ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس پروگرام میں بھی نہیں ہے، اس وقت ٹیچر نہیں ہے ہمارے ساتھ، لیکن جتنا ہمیں سیکھا ہے اس پر اگر لعنت، ہم بالکل واضح طور پہ وہ لعنت کا حقدار ہے کہ جو یزید کو اپنا باپ سمجھ لے یا یزید کو یہ سمجھے کہ وہ بھی حق پہ تھا یا یہ ایک وقتی طور پہ کنفیوژن تھی، وہ بھی مسلمان تھے یہ بھی مسلمان تھے. تو پھر اگر یہ اب بھی ہم باور نہیں کر پائے، وہ تمام لیکچرز، لاکھوں مجالس، محرم الحرام، رمضان میں سحری افطاری، جاگ جھوک کے سارا کچھ، اگر ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ وہ ملا ٹھیک کہہ رہا تھا کہ غلط کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے ہم ابھی سوئے ہوئے ہیں اور گہری نیند سوئے ہوئے ہیں. ہمیں اچھے خاصے جھٹکی کی ضرورت ہے اور ہدایت ٹی وی ماشاءاللہ بیدار کر چکا ہے. اب ہمارے ٹیچرز، علماء کرام ہمارے ساتھ وقتی طور پہ نہ ہوں، لیکن ہم اس جو بھی اس قسم کا انسان ہوگا اس کے درمیان فرق محسوس ضرور کر لیں گے انشاءاللہ کہ بالکل یہ جو ہے جو بکواس کر رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو شان ہے اور دیگر جو پلید انسان ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے، زبان سکتے میں آ رہی ہے. تو انشاءاللہ اس قسم کے جو پروگرامز ہیں، بیداری ہے، اظہار حقیقت ہے، وہ جاری رہے گا. کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی کالر ہے. وعلیکم السلام. مولا علی مدد، جیتی رہو. خدا حافظ. دیکھیے ہمارا مستقبل جو ہے ماشاءاللہ نعرے کے ساتھ چھوٹی سی بچی آئی ہیں اور یہ نعرہ جو ہے بہت سے لوگوں کو بھاتا ہے اور ان کا ایمان تازہ کرتا ہے، ہم سب کا ایمان تازہ کرتا ہے اور بہت سے دشمنان اہل بیت کے جو رنگ ہیں وہ بھی اڑا دیتا ہے. نعرے کا اتنا فائدہ ہے، جہاں خوش ہونے والے لوگ ہیں وہاں پر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور جہاں پر ہوائیاں اڑتی ہیں تو اس بچی کے نعرہ ہی کافی ہے. ہمیں کسی اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی خون خرابی کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ایک نعرے کی ضرورت ہے، دشمن ویسے ہی خاک کا ڈھیر بن جائے گا انشاءاللہ. تو باتیں بہت ہوں گی، پروگرام چل رہا ہے عقیدت کے پھول، لیکن وہی بات تھوڑا سا ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ ناظرین اس بات پہ ضرور دکھی بھی ہیں، غم میں بھی ہوں گے اور غصے میں بھی ہوں گے کہ یہ کس قسم کا اسلام ایسے لوگ پھیلا رہے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ نام اسلام کا لیتے ہیں. تو چند اشعار ہیں یا میں پہلے ایک فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور جیسے ایک موقع پہ آغاز میں بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہیں کہ جو یزیدی ہیں، یزید کے پیروکار ہیں، ان کو تو ان کا حساب کتاب ملے گا ہی ملے گا، اور ایک جو ہم کہتے ہیں حسین والے ہیں، اور جیسے آپ ابھی فرما کے گئی ہیں، اب ہمیں عمل کرنے کا اور بھی زیادہ پھر سختی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ائمہ معصومین کے جو پیغامات ہمیں ملے ہیں ہم اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں. جو مولا کے ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مومن کی جو کوالٹیز ہم میں ہونی چاہیے، کیا وہ ہم میں کوالٹیز ہیں، یہ ایک اہم میٹر کرتا ہے. یہ معاملہ اگر خدا نخواستہ اس میں ہم پیچھے رہ گئے تو پھر سمجھے کہ ہم پیچھے رہ گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے.
تو جو اعمال ہم نے بجا لانے ہیں، اعمال کر کے اپنے آپ کو پکا مومن بنانا ہے، اس میں ہم نے پیچھے نہیں رہنا۔ جو غلاظتیں ہمارے اندر ابھی تک خدا نخواستہ ہیں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، لالچ ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہے، افواہیں پھیلانا ہے، اس قسم کی اگر غلاظتیں اب بھی ہیں ہم میں تو پھر بہت ہم خسارے میں ہوں گے۔ اور جتنا لیجئے ہم جو سمجھ چکے ہیں، جتنا اسے کہتے ہیں کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، تو جس نے تو ذمہ داری نبھا رہا ہے، کوئی اسلام پھیلانے کی ذمہ داری نبھا رہا ہے، اور ہم میں بھی ہے۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ محمد رسول and I want to recite ناجی بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وجل فرجهم ناجی علی یا مظہر العجائب ستدھا لنک فی النوائب كل هم وغم ينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك علي 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 تھینک یو، جیتے رہو یا علی۔ زندہ باد بیٹا، بہت شکریہ۔ نادی علی کے ساتھ آپ بھی آئے، اور اس وقت ماشاءاللہ آپ جاگ رہے تھے، اور کیا کہنے۔ جی کوئی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ؟ جی فی الحال نہیں ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ بس ہم سب پہ جو فرض عائد ہوتا ہے، دوسروں پہ انگلی اٹھانا، تنقید کرنا، جو جائز تنقید ہے، ان سے بھی ہم نے سبق لینا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو لان تان کر کے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے وہ لعنت کے قابل ہے، لعنت بھیج دی، ٹھیک ہے، لیکن ہم جو اس سے عبرت حاصل کریں، سبق لیں، اور اپنے آپ کو جو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، تو پھر ٹھیک نظر بھی ہم نے آنا چاہیے، اور جو کمیاں، جو غلاظتیں، جو اس قسم کے جو انبار لگے ہوئے ہیں میل کچیل کے اب بھی دل پہ ہمارے، تو اس کو ضرور دھونا ہے۔ اور جو بغض کی ہم نے بات کی، جو لالچ کی بات کی، غیبت کی ہم نے بات کی، تو ایسی جو برائیاں ہیں وہ برائیاں بھی ہوں اور ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہیں، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ایک جو پیغام ہے، یکجہتی کا جو پیغام ہے، اس کو ضرور ہم نے ساتھ رکھنا ہے، ایک آواز بن کے ان تمام قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو تب کہیں جا کے ہم سچے مومن ہوں گے۔ ورنہ ہم اپنے آپ کو محض اس انداز میں کامیاب قرار دے دیں کہ ٹھیک ہے ہم اس قافلے میں یا اس لشکر میں تو آ گئے، عمل وغیرہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، تو پھر بھی ہمیں اور بھی زیادہ خسارہ ہوگا۔ جس کے پاس جتنا علم ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حساب بھی ہوگا۔ تو علم تو ہمیں ماشاءاللہ بہت زیادہ علم مل چکا ہے، بہت زیادہ ہم سب کچھ ہر قسم کے فلاں ایک چوٹی کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ فلاں اگر امام بارگاہ میں مسجد میں کوئی امام آئے ہیں، کوئی خطیب آئے ہیں دنیا کے مانے ہوئے، تو ان کی بات ہم سننے جاتے ہیں، میلوں سفر کرنے جاتے ہیں، سن کے واپس آ بھی گئے، تو پھر اس کا تھوڑا سا ہم نے حساب بھی دینا ہے کہ ہم نے وہاں سے کیا سنا ہے، کیا سیکھا ہے، اور اتنا جو علم ہمیں مفت میں ملا ہے اس کا ہم نے اپنی زندگی پہ اس کو کتنا امپلیمنٹ کیا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم علم حاصل کریں گے، یقین کیجئے پھر اتنا زیادہ حساب بھی دینا پڑے گا، اتنا زیادہ پھر ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ لیجئے مولا رضا علیہ السلام کی خدمت میں ہم آغاز میں جو قصیدہ روک دیا تھا، آپ کی کالز کے سلسلہ اس وقت کافی زیادہ ہائی تھا، تو تھوڑا سا وقت مل رہا ہے، تو مولا رضا علیہ السلام کی خدمت میں جو اشعار رکے تھے، جو بچ گئے، تو وہ پیش کرتا ہوں۔ اور مولا تو ہر جگہ سننے والے ہیں، تو جو آرزو ہے، جو دعا ہے، انشاءاللہ ہم سب کی یہاں بھی مولا سنیں گے۔ تو ایک بار پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ میرے مولا کرم ہو کرم، مولا رضا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا رضا کرم ہو کرم، ہو ہمیشہ غم کربلا،
ہو ہمیشہ غمِ کربلا اور کوئی نہ ہو ہم کو غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اے میرے آٹھویں مرتضیٰ، کوئی ایسا بنے سلسلہ، میری مشہد میں ہو حاضری، میں بھی بن جاؤں زائر تیرا، تیری چوکھٹ پہ سجدہ کروں، دیکھ لوں میں بھی تیرے کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا رضا کرم ہو کرم۔ یا رضا ابن مشکل کشا، دولت رزق کر دے عطا، ختم ہو سارے رنج و الم، المدد ذی غم مرتضیٰ، التجا ہے بنام علی، التجا ہے بنام علی، اپنے منگتے کا رکھ لو بھرم، مولا رضا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تیرے صدقے میں ہے آج بھی ذوفشاں چاند کی چاندنی، آپ کے نور کی بھیک سے روشنی کو ملے روشنی، ہیں ستارے جو زیب فلک، وہ تمہارے ہیں نقش قدم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا رضا کرم ہو کرم۔ مدحت پاک کی شکل میں کر رہا ہوں عریضہ رقم، آرزو ہے یہ مولا رضا، تیرے روزے پہ نکلے یہ دم، بعد رحلت میرا یہ بدن، بعد رحلت میرا یہ بدن، خاک مشہد میں ہو جائے ضم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا رضا کرم ہو کرم،
ہو ہمیشہ غمِ کربلا اور کوئی نہ ہو ہم کو غم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا رضا کرم ہو کرم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور ناظرین، جیسے یہ آخری جو بند تھا کہ آرزو ہے یہ مولا رضا تیرے روزے پہ نکلے یہ دم، تو کیا کہنے ان جانثار جو زائرین کوئٹہ سے اور پاکستان کے دیگر علاقوں سے زیارت پر گئے اور یا جاتے ہوئے یا واپسی پر شہید کر دیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ بہترین، ان کی شاید دعا پوری ہو گئی۔ دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، لیکن جو بھی اس انداز سے جائے زیارت کرتے ہوئے یا آتے ہوئے جو جس کے دم نکل گئے ہیں، اور اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز بخشا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے وہ بہت زیادہ عظیم لوگ ہیں، اور ان سب کی جو بہادری ہے، ان کی جو ہمت ہے، ان سب سے ہم کو سبق سیکھنا ہے۔ اور یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی کسی بس پہ یا ایسے ہی کسی بھی نہ تو اس کو اس قسم کی شہادت کا درجہ ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ سلیکٹ کرتا ہے۔ عام نوکری میں کسی کے دفتر میں نوکری کرنی ہے، اس کا باس سلیکٹ کرے گا، اس میں 100 کوالٹیز دیکھا گیا، اسے یہ بھی آتا ہو وہ بھی آتا ہو، اس میں یہ برائی بھی نہ ہو وہ نہ برائی ہو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے سلیکٹ کردہ لوگ ہوتے ہیں جو شہداء ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنے بلند اور عظیم ترین مقام دیتا ہوگا، اور پھر ان کے جو ورثاء ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کتنا بلند عظیم مقام دے گا۔ تو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں ان زائرین کو جو اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، اور جو عزادار ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی خبریں تھیں، بہت سی ایسی خبریں، اب تو کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ جس کا آغاز ہو اور پھر زائرین پہ یا ویسے مومنین پہ کوئی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے کوئی خبر نہ ہو، علم مبارک کی بے حرمتی کے حوالے سے کوئی خبر نہ ہو۔ تو اس قسم کے جو امتحانات ہیں ہم سب پہ تو آئے ہوئے ہیں، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان امتحانات سے ہم نے کس طرح سے نکلنا ہے، اسی طرح کا راستہ اپنانا ہے، اسی طرح قیام کرنا ہے جس طرح کے مولا امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ اور اگر قیام کرنے کی ہمت پانی ہے تو پھر وہی انہی کربلا والوں سے پانی ہے۔ جو کمیاں اگر ہم نے اپنی دور کرنی ہے تو اسی انداز میں کربلا والوں سے ہی سیکھ کے ہم نے اپنی کمیاں دور کرنی ہے، ورنہ اگر اسی انداز میں ہم چلتے رہے تو خدا نخواستہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا سے ہم جب جائیں گے تو پھر ہمارا اور قسم کا جب امتحان ہوگا کہ آپ کو تو سب پتہ تھا، آپ کے لیے تو رول ماڈل موجود تھے، آپ تو دم بھرتے تھے ان لوگوں کا، ان ائمہ معصومین کا، کہ ہم آپ کی جانب سے آ رہے ہیں، ہم آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ تو جب اعمال کو کھنگالا جائے گا تو اگر خدا نخواستہ کچھ نہ نکلا تو پھر ہم کس کو منہ دکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا جو ایک فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جب لوگ اپنی دنیا میں اس قدر مست ہو جائیں گے کہ پھر انہیں اپنے دین کے ضائع ہونے کی پرواہ ہی نہیں رہے گی۔ ایک بار پھر دہراتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب لوگ اپنی دنیا میں اس قدر مست ہو جائیں گے کہ پھر انہیں اپنے دین کے ضائع ہونے کی پرواہ ہی نہیں رہے گی۔ تو دنیا میں مست ہونا، دنیا میں کھو جانا، دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگنا، یہ شاید ایک انسانی فطرت ہے۔ اسے جتنا زیادہ ہم قناعت پسندی کی طرف آئیں، وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ اور کامیابی دیکھیں کہ چیزیں پھر، اور جن آسائشوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، جو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، جو قناعت پسندی کرتے ہیں، اور جو اس انداز سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آسائشیں ان کے پیچھے بھاگتی ہیں، وہ سہولتیں ان کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ تو اگر تھوڑی سی اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بات کرنی ہے، اس قدر کھو نہ جائیں۔ دنیا اگر ہمیں بھیجا گیا ہے تو ایک مناسب انداز میں اگر ہماری روزی روٹی لگی ہوئی ہے، ہم کما رہے ہیں، بچوں کے حوالے سے جتنا آپ نے جوڑنا تھا جوڑ لیا، ان کا مستقبل
وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہونا چاہیے. تو پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی. ہم لگے ہوئے ہیں اپنے نئے سے نئے ماڈل کی گاڑیوں کی طرف, اپنے نئے سے نئے گھروں کی طرف, آسائشوں کی طرف. اب یہ میں نے کپڑے پہن لیے تو اب اگلی شادی میں وہ کپڑے کیسے پہنوں گا یا پہنوں گی. تو اگر ان چیزوں میں ہم لگے رہے اور کسی بھی انداز میں ہمیں بس ملنا چاہیے, وہ مال ملنا چاہیے, وہ آسائش ملنی چاہیے, دکھاوے کے لیے اگر ہم یہ کرتے رہے تو پھر ہم اپنے آپ کو نام کے مسلمان تو کہہ لیں گے, لیکن خدا نخواستہ آج ہم جن کو گالیاں دے رہے ہیں جو ہماری نظر میں بالکل مسلمان نہیں ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ٹھکانہ ہم سب کا ایک ہی جیسا ہو. کیونکہ ہم کوئی یہ نہیں کہ بغیر عمل کے ہم بالکل اپنے آپ کو پاسڈ سمجھیں, ایسا ہو نہیں سکتا. امتحان ہے, امتحان سے کس طرح سے گزرنا ہے, اگر اس پر عمل کرنا ہے تو آئمہ معصومین کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے, اس پر عمل کیا تو ہم پار ہوں گے. ورنہ اس قسم کی یہ نہیں ہے کہ ہم سوئے رہیں, بیدار ہونے کے وقت بھی ہم جاگے نہ, جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے ہم ٹھیک نہ ہوں, اور پھر یہ امید رکھیں کہ ٹھیک ہے ہم بری ہو جائیں گے. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اور زیادہ امتحان میں جکڑے جائیں. کیونکہ ایک روایت ہے, معصوم کا ہی فرمان ہے کہ ایک جو کم علم والا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہوئے جو علم والا ہے اس کے 50 گناہ جو ہے اس کم علم والے کے برابر ہوں گے. یعنی ایک جو علم والا ہے اس کی اتنی زیادہ پوچھ ہوگی کہ ایک 50 گنا زیادہ پوچھ ہوگی جو کم علم والا ہے. تو اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. میں بار ہم دوسروں پہ بہت زیادہ کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, اویئرنیس ہے, بیداری ہے, لیکن یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ اینڈ ہمارا خدا نخواستہ انہی کے ساتھ ہو جائے. اینڈ اگر صحیح کرنا ہے, آخر صحیح بنانی ہے, تو پھر آخری دم تک جو ہے ہم نے ائمہ معصومین کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. بہت سے لوگوں کا آپ نے دیکھا کہ بہت سی زندگی میں ان کے بہادری کے کارنامے بھی ہوں گے, اسلام کے لیے ان کے بہت زیادہ کارنامے ہوں گے, لیکن آخری لمحات اور اینڈ جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر وہ آخری لمحات میں دنیا داری کے چکر میں پھنس گئے, مناصب کے چکر کے حصول میں پھنس گئے, تو پھر ظاہر ہے ان کا جو تمام کیا کرا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں, تو اس چیز کا ہمیں ضرور احساس کرنا ہے. پروگرام کے آخری لمحات ہیں تو چند سلام کے اشعار ہیں وہ پیش کرتا ہوں, اور جیسے پھر مجھے بھائی بتائیں گے کہ پڑھتے پڑھتے اگر ہم جا رہے ہیں یا پھر پڑھ کے پھر 5 منٹ ہے تو ہم پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ اختتام کریں گے. اور آپ کو میں ابھی سے الوداع کہہ رہا ہوں, اور بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جن خواتین و حضرات نے اس پروگرام سے پہلے اپیل میں حصہ لیا, اور ڈونیشن ہاٹ لائن اوپن ہے. اب اپیل, اور جب بھی آپ ہمارے اکاؤنٹ نمبر دیکھیں تو کوشش ہوگی کہ ہم اسی وقت بھی آئیں کہ جب بالکل ایک معاملہ بہت زیادہ گمبھیر حالت میں ہو. ہر ہفتے اپیل برائے اپیل جیسے اس پروگرام میں میجر صاحب بتا رہے تھے وہ بھی نہیں ہوگا, لیکن جب آئیں تو پھر اس کو یہ نہ سمجھے کہ شیر آیا اور آپ اس آواز کو سمجھے کہ شیر تو نہیں آتا, خیر ہی ہے, لیکن جب جھٹکا لگا ہے تو یہ ہمارے تو گھر ویران ہو گئے, بالکل اندھیرے چھا گئے, اور بالکل ایسے لگ رہا تھا کوئی چیز گم ہو گئی ہے. تو آپ خود محسوس کریں کہ اس چیز کو, اس قیمتی اور نادر شے کو جس کا نام ہدایت ٹی وی ہے, اس کو گم یا اوجھل نہیں ہونے دینا, اس کو اگلی نسلوں تک ہم نے قائم و دائم رکھنا ہے. لیجئے آپ سب کی اور ہم سب کی صحت و سلامتی کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو, سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو, حسین پال کے تو نے دیا زمانے کو, سلام فاطمہ. قدم رسول
رسول کے رکتے ہیں تیری چوکھٹ پہ، قدم رسول کے رکتے ہیں تیری چوکھٹ پہ، خدا نے رتبے دیے، خدا نے رتبے دیے، تیرے آشیانے کو، سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، مقام تیرا ہے دوزخ وہاں ہی رہ ظالم، اور شاعر نے یہ شعر ان دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے لیے لکھا ہے جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اس وقت بھی دل دکھایا، جنہوں نے اور جو اب بھی دل دکھا رہے ہیں، ان کے لیے شاعر نے بہترین شعر لکھا ہے۔ مقام تیرا ہے دوزخ وہاں ہی رہ ظالم، کہا تھا کس نے دلے، کہا تھا کس نے دلے فاطمہ دکھانے کو، سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، میں تیرے صدقے کے جن کو جھولوں میں میں تیرے صدقے کے جن کو جھولوں میں فرشتے آتے رہے لوریاں سنانے کو، فرشتے آتے رہے لوریاں سنانے کو، سلام فاطمہ